सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुरान मजीद के 7वें पारे का खुलासा हमने पेश करना है। 7वें पारे के आगाज़ में एक वाक़ये की तरफ इशारा है और तफसीरी रिवायात में हमें मिलता है कि जो हबशा का जो बादशाह था नजाशी, उसकी तरफ से कुछ पादरी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे, हाजिर हुए थे। तो उन्होंने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कुरान मजीद की आयत सुनी, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो उस वाक़ये को कुरान मजीद में जो है वो बयान फरमाया। तो आज भी हमें यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस मिल जाती हैं कि वो लोग जो कि कुरान को नहीं मानने वाले, काफिर हैं, क्रिश्चियंस हैं, किसी और मज़हब से उनका ताल्लुक है, लेकिन कुरान सुनते हैं और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कुरान उनके दिल के ऊपर असर करता है। तो वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम। तो अल्लाह के रसूल को कहा गया कि जब वो आपके पास आके अल्लाह की किताब को सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात को पहचान लिया। तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने असर रखा है, इसकी तिलावत के अंदर बहुत असर है। इवन के काफिर के ऊपर भी ये असर करता है। बस सिर्फ शर्त ये है, रसूल ने फरमाया कि ज़मीन नरम होनी चाहिए। एक हदीस में है कि पहाड़ की जो चोटी है उसके ऊपर बारिश होती रहे तो पहाड़ की चोटी को कोई फायदा नहीं होता, सालों बारिश होती रहे। लेकिन अगर ज़मीन नरम हो और उस पर बारिश हो तो वहाँ फल फूल भी उगते हैं, अनाज गल्ला और फसलें भी उगाती हैं। तो दिल की ज़मीन अगर किसी की नर्म हो तो कुरान उसके ऊपर असर करता है, चाहे वो काफिर की ज़मीन ही क्यों ना हो, चाहे वो काफिर का दिल ही क्यों ना हो। नरम दिल के ऊपर कुरान का असर होता है। नरम दिल आदमी जो है वो कुरान के असर से महरूम नहीं रहता। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे नरम दिली छीन ली गई उससे समझो सारी खैर छीन ली गई। दूसरे रुकों के अंदर शराब और जुई की हुर्मत की तरफ इशारा हमें मिलता है और कहा गया कि अहले ईमान शराब को, जुए को और ये बुतों के आगे जो वो तीर फेंकते थे जिनको पांसे के तीर कहा जाता है, उनको, और बुतों के आगे जो वो खाने और हलवे मांडे रखते थे, उनको अल्लाह ताला ने जो है वो नापाक और शैतानी अमल और हराम काम करार दिया। यानी एक तो शराब के बारे में कहा कि इससे बचो, दूसरा जुए से, इससे बचो, तीसरा बुतों के आगे हलवे मांडे रखने से। उनके सामने जो पत्थर पड़ा होता था बुत के सामने, उसको अस्थान कहते थे। तो आमतौर पे तर्जुमों में ये लफ्ज आता है अस्थान। जिन लोगों की उर्दू अच्छी नहीं है तो वो सोच में पड़ जाते हैं अस्थान क्या होता है। तो अस्थान बेसिकली बुत के सामने पड़े हुए पत्थर को कहते हैं। तो वहां लोग हलवे मांडे रखाते थे। जैसे आजकल दरबारों के ऊपर जाके, कब्रों पे, मज़ारों पे लोग शीरीनियाँ चढ़ा आते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वहाँ रखाते हैं, बजाय इसके कि गरीबों में बांटें, तकसीम करें। वो जो औलिया अल्लाह दुनिया से चले गए, उनकी तो तालीमात ये थी कि जो कुछ होता था सब गरीबों में बांट देते थे, और ये बजाय इसके कि गरीबों में बांटें, वहाँ जाके उसको एक तरह से ज़ाया कराते हैं। और पांसे के तीर, बुतों के सामने जो है वो तीर पड़े होते थे कि जब उन्होंने सफ़र पे जाना होता था मुशरिकों ने, तो वो बुत के सामने पेश होते थे और बाज़ तीरों पे लिखा होता था नाअम यानी यस, हाँ, और बाज़ पे लिखा होता था ला, नहीं। तो वो तीर फेंक के जो है वो इस तरह से एट रैंडम तीर उठाते थे और जो निकलता था वो समझते थे कि अब ये हमारे ये जो बुत है जिसकी हम पूजा करते हैं उसकी तरफ से हमें ये गोया कि एक राय मिली है, ओपिनियन मिली है। तो कुरान ने इसको जो है वो रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतानी अमल और गंदगी और नापाक अमल करार दिया और कहा कि फज्तनिबू, इससे बचो ताकि तुम जो है वो फलाह पा जाओ। तो बचने का मतलब यही है कि ये हराम है, इसलिए कहा कि इससे बच के रहो। बाज़ लोग कहते हैं कि जी बचने का कहा है तो शराब कैसे हराम हो गई। लोगों ने इस तरह से भी इस्तेदलाल करने की कोशिश की।
تو بچنے کا اللہ تعالیٰ نے صرف شراب سے تو نہیں کہا، جوئے سے بھی کہا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور دیکھو شیطان کیا کرنا چاہتا ہے، شیطان جو ہے وہ دشمنی اور بغض ڈالنا چاہتا ہے تمہارے دلوں میں شراب اور جوئے کے ذریعے۔ کہ جوئے میں تو بالکل واضح ہے، جو ہارنے والا ہے تو اسے غصہ ہی آئے گا جیتنے والے پہ، اور کیا ہوگا؟ لوزر جو ہے وہ غصہ ہی کھاتا ہے، اور کیا کھاتا ہے؟ نفرت اور انتقام کا جذبہ اس کے اندر بھڑکے گا جیتنے والے کے خلاف، اور عین ممکن ہے کہ قتل و غارت ہو، اور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے شراب میں بھی یہی ہے، شراب پی کے انسان جس طرح سے جو ہے وہ بدحواس ہو جاتا ہے، تو جو توڑ پھوڑ، جو فتنہ فساد وہ برپا کرتا ہے، تو اس سے زمین کے اندر فساد ہی بڑھتا ہے۔ تو یہ جوا اور جو شراب ہیں یہ انسانوں کے اندر بغض اور دشمنی اس کو بڑھاتے ہیں۔ اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دیتے ہیں۔ تو اب کیا کہا گیا آخر میں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اس سے باز آتے ہو کہ نہیں، اس کو چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ تو شروع میں شراب کے بارے میں تھوڑا سا نرم رویہ تھا، یہ کہا گیا کہ اس کا گناہ بڑا ہے، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن سختی سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ وہ آخری آیات ہے جن میں پھر سختی سے منع کر دیا گیا کہ اب باز آتے ہو کہ نہیں، اب رک جاؤ۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حالت احرام، یعنی جب ہم حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے حج اور عمرہ کے لیے عرب میں، تو ایک بہت بڑا عمل تھا عمرہ اور حج، اور اس اعتبار سے بھی کہ مکہ ایک طرح سے ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ مارکیٹ بھی تھی۔ تو اللہ عز و جل نے کچھ احکامات دیے حالت احرام کے حوالے سے، اور کہا کہ جب تم مختلف علاقوں سے احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف آ رہے ہو، مکہ المکرمہ کی طرف، تو اب راستے میں صحرا میں سے گزر رہے ہیں، اب بھوک لگی ہے، صحرا میں ہرن پھر رہے ہیں، نیل گائے ہے، تو اگر تم اس کا شکار کرنا چاہتے ہو تو وہ شکار تمہارے لیے جائز نہیں ہے، زمین کا شکار تمہارے لیے جائز نہیں ہے، جنگل کا شکار تمہارے لیے جائز نہیں ہے جب تم نے احرام پہنا ہوا ہو، راستے میں تم آ رہے ہو۔ لیکن اگر تم سمندری راستے سے آ رہے ہو، بحری جہاز کے ذریعے سے، کم ہوتی ہیں، تو وہاں پہ کہا گیا کہ وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، بھلے تم حالت احرام میں ہو، یعنی سمندر کا شکار مراد کیا؟ مچھلی، وہ حالت احرام میں تمہارے لیے جائز ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ تو یہ حالت احرام کی کچھ پابندیوں کا تذکرہ کیا کہ یہ پابندیاں بیسیکلی کیا ہے؟ انسان کو سیلف کنٹرول سکھاتی ہیں، جیسے روزہ ہے اسی طرح سے احرام کی پابندیاں ہیں۔ دینی احکامات میں جتنی بھی پابندیاں وہ انسان کو ضبط نفس سکھاتی ہیں، کیونکہ کل جو ہمارا جو دین ہے نا وہ ایک نقطے کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ضبط نفس۔ جس کو ضبط نفس حاصل ہو گیا، سیلف کنٹرول حاصل ہو گیا، اس کی دنیا بھی راحت، آخرت بھی راحت۔ سارے مسائل کی جڑ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول نہ ہونا، ضبط نفس نہ ہونا، سارے مسائل کی جڑ یہ ہے۔ تو دین کے تمام احکامات جو ہے وہ ضبط نفس پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ضبط نفس پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کے اندر ضبط نفس پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ کا تقرب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آگے چل کے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بہت زیادہ سوالات کو پسند نہیں کیا گیا، اس سے منع کیا گیا، خاص طور پہ جب کہ وحی نازل ہو رہی تھی تو لوگ سوال کرتے تھے، تو سوال کے جواب میں وحی نازل ہو جاتی تھی، تو اب وہ رہتی دنیا تک قانون بن جاتا تھا، ضابطہ بن جاتا تھا، شرعی حکم بن جاتا تھا۔ تو اللہ عز و جل یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دی ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ نے نازل نہیں کی خود، یہ نہیں کہ اللہ بھول گیا، اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے ان سے درگزر کیا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ سوال کرو گے اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا تو اب بس اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا پھر۔ تو کثرت سوال جو ہے یہ ناپسندیدہ امر ہے، پسندیدہ امر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ناپسندیدہ امر تھا ہی تھا، اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھی کہ وہی نازل ہو جانی تھی، وہی نازل ہو جاتی تو شریعت بن جاتی، شریعت بن جاتی تو رہتی دنیا تک لوگ اس کے پابند ہو جاتے، ایک آدمی کے سوال کی وجہ سے لوگ خواہ مخواہ پابند ہو جاتے۔
کیونکہ اللہ نے اگر اس کو واضح نہیں کیا تھا تو گویا کہ اللہ نے اسے درگزر کیا ہوا تھا، مسئلے میں وسعت تھی. چلیں جی دین خاموش ہے، اللہ اس کے بارے میں خاموش ہے، کر لو نہ کرو. تو قرآن کیا کر رہا ہے؟ قد سالہا قوم من قبلکم، دیکھو اے امت مسلمہ، تم سے پہلے جو قومیں تھیں جیسے یہود و نصارہ، انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے بڑے سوال کیے. جب اللہ نے جواب تفصیلی نازل کیے تو پھر عمل انہوں نے نہیں کیا، پھر وہ بھی کافر ہو گئے. اسی طرح آج بھی مطلب بہت زیادہ سوالات چسکے کے لیے سوالات، اور یہ بہت زیادہ ہو گیا. انسان کی تربیت جو ہے نا وہ بولنے سے نہیں ہوتی، خاموش رہنے سے ہوتی ہے، خاموش رہنے سے. اب میں بھی بہت سارے واٹس ایپ گروپس میں ہوں، اور آپ مطلب ہم میں سے ہر دوسرا آدمی کئی ایک واٹس ایپ گروپس میں ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو بولنے کا بہت شوق ہے، سننے کا نہیں. تو خاموشی سے انسان جتنا سیکھتا ہے اتنا جو ہے وہ بولنے سے نہیں سیکھتا. آپ کوئی گروپ جو ہے وہ بنائیں گے، اس کے اندر لوگ بڑے شوق سے ایڈ ہوں گے، لیکن آپ پہلے بتائیں گے بھی کہ اس گروپ میں جو ہے وہ صرف جو ایڈمنسٹریٹر ہے، جو ایڈمن ہے، وہ شیئر کر سکے گا. جیسے میں نے سلائیڈز کے لیے، یہ قرآن مجید کی سلائیڈز جو ہیں ان کے لیے میں نے گروپس بنائے رمضان سلائیڈز کے نام سے. لیکن اب لوگوں کو چونکہ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ بندے کو ایک دن سلائیڈ ملتی ہیں، دوسرے دن ملتی ہیں، اب اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، تو وہ لیفٹ کر جاتے ہیں، بہت تیزی سے لیفٹ کر جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں خاموشی سے جتنی تربیت ہوتی ہے، اور یہ چیز میں نے سیکھی ہے احمد جاوید صاحب کی مجالس سے، وہ اس مطلب سوالات کو پسند نہیں کرتے تھے، تو وہاں سے یہ چیز میں نے بڑی سیکھی کہ وہ سوالات سے اتنی تربیت نہیں ہوتی تھی جتنا خاموش رہ کے تربیت ہوتی تھی. اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ ان کی مجلس میں سوالات پیدا ہوتے تھے، لیکن مجھے ایک دوست نے کہا کہ تم نے 6 ماہ جو ہے وہ سوال نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے. اب ظاہری بات ہے ہم اپنی طبیعت سے جو ہے وہ جو سلفی ذہن ہوتا ہے، الحدی ذہن ہوتا ہے، وہ تو اپنے مزاج میں گویا کہ سوالی ہوتا ہے. بہت مشکل تھا، لیکن میں نے اپنے دوست کی اس نصیحت پہ عمل کیا. 6 ماہ میں نے سوال نہیں کیا، اور جو میری اس سے تربیت ہوئی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوئی. تو یہ بہت ضروری ہے خاموش رہ کے اپنی تربیت کرنا، خاموش اس سے بڑی تربیت ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جوابات خود آپ کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے انسان کا جو ہے وہ ذہن کھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر انسان خاموشی سے نہیں سیکھ سکتا تو اگلے کی 10 گھنٹے کی تقریر سے بھی وہ نہیں سیکھ سکتا. تو 10 گھنٹے کی تقریر کے بجائے 10 منٹ کی خاموشی سے آپ زیادہ سیکھ سکتے ہیں دوسرے کی. اور یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے مطلب تربیت کے لیے. کثرت سوال کا جو رویہ ہمارے ہاں پچھلی قوموں میں پیدا ہوا وہ اس امت میں بھی پیدا ہو گیا. بولتے چلے جانا، بس بولتے جاؤ، سوال کا جواب دو، مجھے یہ کرو وہ کرو، ہر بندے کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے. نہیں، یہ کوئی اس سے تربیت نہیں ہوتی، اس سے اصلاح نہیں ہوتی. ایک دوسرے کو گرایا تو جا سکتا ہے لیکن اصلاح نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، اور خاص طور پہ وہ یہود میں مبعوث ہوئے تھے، اور یہودیوں میں جو مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنے والے، ان میں سے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئے تھے جو ان کے حواری کہلائے، یعنی ان کے صحابی. قرآن ان کو حواری کہتا ہے. تو اب وہ ایمان تو لے آئے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ سے تقاضا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی انہونی دکھائیں. تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے لیے آسمان سے جو ہے وہ دسترخوان نازل کر سکتے ہیں جس کے اوپر کھانا چنا ہوا ہو، جنتی کھانا، جنت کا کھانا. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. دیکھو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معجزات دکھا دے، لیکن جب تم نے معجزات دیکھ لیے تو پھر تمہارا ایمان تو ایمان نہ رہا. پھر تمہارا کون سا ایمان ہے؟ یعنی ایمان بالغیب، وہ تو تم نے دیکھ لیا، تو پھر ایمان بالغیب تو نہ رہا. اس لیے آگے چل کے پھر کیا کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ معجزات دکھا بھی دیتے ہیں، پچھلی قوموں کو بھی اللہ نے دکھائے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دیتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد اگر کوئی قوم انکار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس قوم کو میں ایسا عذاب دیتا ہوں کہ جیسے دنیا میں پھر کسی اور کو ویسا عذاب نہیں ملتا.
تو معجزہ اللہ نے نہیں دکھایا، ٹھیک ہے، تمہارا ایمان بالغیب ہے، تم ایک حالت آزمائش میں ہو، تم نے کچھ دیکھا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کریں گے اگر تم نے انکار بھی کر دیا۔ لیکن معجزہ دیکھنے کے بعد اگر تم نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان اتارا جس میں روٹی اور گوشت تھا، انہوں نے اس میں سے کھایا بھی اور پھر اس کو ذخیرہ کر لیا، اس پر جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب بھی نازل ہوا، ان کے اوپر جو ہے وہ سختی بھی ہوئی، سختیاں نازل ہوئی، آزمائشوں نے ان کو گھیر لیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کو ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہی تھا کہ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ تو معجزات طلب کرنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزات دیکھنے کے بعد تو پھر ایسے ہی ہے جیسے کہ حاضر کے اوپر ایمان لانا، اب تمہارا انکار تو پھر اللہ تعالیٰ تو تمہیں سیدھا جہنم میں پھینکے گا۔ قوم صالح نے معجزہ مانگا، ان کو اللہ نے معجزہ دکھایا، جب ایمان نہیں لے کے آئے اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں ایک مکالمے کا تذکرہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے درمیان اور اللہ عز و جل کے درمیان قیامت والے دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے میرے بندوں کو کہا تھا، کیا آپ نے ان کو یعنی عیسائیوں کو، اپنے فالورز کو کہا تھا کہ یہ آپ کو اللہ کا بیٹا بنا لیں، یہ آپ کو بھی معبود بنا لیں اور آپ کی والدہ کو بھی معبود بنا لیں، مریم کو بھی، کیا آپ نے انہیں کہا تھا؟ رزق کہیں گے یا اللہ آپ تو پاک ہیں، میرے لیے یہ کیسے جائز ہے کہ میں ان کو یہ بات کہتا جو کہ حق بات ہے ہی نہیں، میں کیسے کہہ سکتا؟ یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، آپ تو جو میرے دل کے راز ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ صرف حضرت عیسیٰ کا معاملہ نہیں ہے، جن جن لوگوں کو دنیا میں معبود بنایا گیا، جن جن لوگوں کی دنیا میں پرستش کی گئی، انبیاء ہوں، اللہ کے اولیاء ہوں، صالحین ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ تمہاری قبروں پہ آپ کے سجدے کرتے، تمہاری قبروں کے گرد آ کے طواف کرتے، تمہارے مزاروں پہ آ کے جو ہے وہ نظریں اور نیازیں بانٹتے، مسجد میں جا کے جو ہے وہ دعا کرنے کے بجائے مزار کا رخ کرتے، کیا تم نے کہا تھا؟ اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہونے کے بجائے تمہاری قبر پہ جا کے سجدہ ریز ہوتے۔ اب دیکھیں نا ہماری قوم میں کیا، مطلب کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو 80% قوم اب دیکھیں کس طرف رخ کرتی ہے، مسجد کے بجائے مزار کا رخ کرتی ہے، یعنی اللہ کے گھر کے بجائے ولی کی جو ہے وہ قبر کا رخ کرتی ہے کہ اس کی مشکلات حل ہو جائیں۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے ولی کے سامنے جو ہے وہ سجدے کرتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی تعریف ہے دین کے اندر، بہت بڑی تعریف ہے، شرک ہے، کفر ہے، جو پچھلی قوموں میں پیدا ہوا اس قوم میں بھی پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پوچھیں گے ہاں بھائی تم نے کہا تھا، تو ظاہری بات ہے ان اولیاء کی تعلیم میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنید بغدادی سے لے کے جو ہے وہ آپ چلے ہیں جتنے بھی اولیاء ہیں، بڑے بڑے معروف شخصیات ہیں، کسی کی تعلیمات میں یہ نہیں ملتا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مزار بنانا، ہماری قبروں کے گرد طواف کرنا، وہاں سجدے کرنا، وہاں آ کے دمہال ڈالنا، قوالیاں کرنا، یہ تو کسی نے کہا، عرس منانا۔ سب کی تعلیمات ایسی تھیں کہ وہ خود جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے، تو وہ لوگوں کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہم سے مانگنا شروع کر دو؟ ان کی تعلیمات میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ تو قیامت والے دن وہی جواب دیں گے جو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، اللہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا، اگر ہم نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ اور پھنسیں گے کون لوگ؟ جو ان بزرگوں کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ابھی تک سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یہ جوڑا تھا، دونوں مدنی صورتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ دو صورتیں تھیں، یہ بھی مدنی صورتیں تھیں، ان میں بھی احکامات کا تذکرہ تھا۔ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر احکامات خاندانی زندگی سے متعلق ہیں، آئلی زندگی سے متعلق اور عبادات۔ سورہ آل عمران میں جو ہے وہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے، دعوت، تبلیغ اور جہاد اس کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران میں۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء میں بھی جو ہے وہ احکامات جو ہیں وہ آئلی زندگی، فیملی لائف سے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ سوسائٹی سے متعلق۔ سورہ مائدہ میں پھر سوسائٹی اور ریاست سے متعلق احکامات، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ۔
خاندان سے ریاست تک کے احکامات یہ پہلی 4 صورتوں میں بیان ہوئی ہیں. تو شریعہ کو جو ہے وہ مدنی صورتوں میں بیان کیا گیا. اب مکی صورت آ رہی ہے، سورہ نام سے ہم مکی قرآن کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو مکی قرآن کا مزاج ذرا ڈیفرنٹ ہے. جو مدنی قرآن ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں جیسے بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ تھی، تو وہاں آپ دیکھیں گے شرعی احکامات کے اوپر فوکس ہے، زور ہے، شریعہ کا بیان ہے. انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، کلیکٹیو لائف میں بھی اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں. جبکہ مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، عبادات کے بجائے عقائد کو فوکس کیا گیا. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، رسولوں کی اطاعت، آخرت پر ایمان، جنت جہنم کا تذکرہ، یہ مکی صورتوں کے بڑے مضامین ہیں. نبوت و رسالت، پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات. تو مکہ کے اندر اب اللہ کے وسلم نے جب دعوت پیش کی تو انہوں نے اللہ کو تو وہ مانتے تھے، ظاہری بات ہے، اہل مکہ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. شرک، مشرک جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، ظاہری بات ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ کو مانے گا تبھی تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا کسی کو. اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے اور کتاب کو نہیں مانتے تھے. اور بار بار اللہ کے رسول سے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے ہیں اگر آپ ہمیں یہ معجزہ دکھا دیں، یہ معجزہ دکھا دیں. تو ان کو کہا گیا کہ دیکھو بات یہ ہے، اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے، تم اللہ کی آزمائش نہیں کر رہے. مطلب یہ اچھا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا کہ اللہ تمہارا امتحان کرے، تمہیں سوال ڈالے. تم نے الٹا اللہ کو سوال ڈالنے شروع کر دیے، یا اللہ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں معجزہ دکھا دیں پھر ہم ایمان لے آتے ہیں. تو گویا اللہ کا امتحان ہو رہا ہے یا تمہارا امتحان ہو رہا ہے. مطلب یہ ایسی ہے جیسے شاگرد جو ہے وہ استاذ کا امتحان لینا شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ مکی صورتوں کے اندر بہت مرتبہ ڈانٹ پلائی ہے کہ دیکھو دوڑ جاؤ، بھاگ جاؤ، تمہیں کوئی معجزہ نہیں ہم نے دکھانا. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ بس ایمان لانا ہے تو لاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس حوالے سے اللہ کے رسول کی سوچ کیا ہوتی تھی، آپ وسلم کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ اگر ان کو معجزہ دکھا دیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے. اگر یہ معجزہ مانگ رہے ہیں ان پہ اتمام حجت کے لیے، ان کو معجزہ، اس میں حرج کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اب یہ بات کہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کے اوپر کوئی کتاب نازل کر دیں، یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ آسمان سے نازل ہو، ان کے سامنے اترے اور اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے اس کو چیک بھی کر لیں کہ یہ کوئی جادو کی کتاب تو نہیں ہے، صرف نظر آ رہی ہے، کوئی نظر بندی تو نہیں ہے. اس کے باوجود یہ کیا کہیں گے؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے. یعنی قرآن کو نہیں نہ مان رہے، اس لیے نہیں مان رہے تو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں قرآن اللہ کی طرف سے آیا کہ نہیں آیا، آپ خود ہی بنا کے لے آئے ہیں. یا بعض اوقات کہتے تھے کہ جی آپ کو کوئی اجمی غلام پڑھاتا ہے. تو ان کو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قرآن جو ہے وہ آسمان سے ان کے سامنے نازل ہو ایک کتاب کی صورت میں، اور اس کو یہ ہاتھ لگا کے دیکھ بھی لیں، یقین بھی حاصل کر لیں کہ خواب میں تو نہیں دیکھ رہے، پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے. تو معجزہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس نے انکار کرنا ہے اس نے انکار کرنا ہے، جس نے ایمان لانا ہے اس نے ایمان لانا ہے. تو وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آپ پہ نازل ہوتا، آپ کے ارد گرد کوئی فرشتے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. تو ان کو کہا گیا دیکھو بات یہ، اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھی نازل کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ فرشتہ اپنی اصل صورت میں تو نازل نہ ہوتا. اگر اپنی اصل صورت میں نازل ہوتا تو تم تو اس کو دیکھنے کے قابل بھی نہ رہتے. تو وہ فرشتہ بھی انسانی صورت میں آتا، جب وہ فرشتہ بھی انسانی صورت میں آتا تو تم پھر کہتے کہ یہ انسان ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتہ بھی نازل کرتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہم نہیں کرتے، لیکن جب ہم فرشتہ نازل کرتے ہیں نا تو وہ پھر لقوزی الامر، پھر وہ کام ٹھکانے لگانے کے لیے آتا ہے، پھر وہ قوموں پہ عذاب لے کے آتا ہے. وہ ان کے جو ہے نا وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں آتا، وہ ان کے سوالات کی جو ہے نا وہ فرشتوں کے جوابات دینے کے لیے نہیں آتا. تو اللہ اللہ ہے، ظاہری بات ہے، خدا خدا ہے. وہ کوئی تمہارا اسٹوڈنٹ طالب علم تھوڑا ہے کہ تم اس کو سوال ڈالو اور وہ کہے کہ جی اسے کہو کہ جی پہلے ہمارے سوالات کے جوابات دے پھر ہم مانتے ہیں تجھے. تو اللہ تعالیٰ تو پھر یہی کہے گا، دھمکی لگائے گا، ٹھیک ہے پھر نہ مانو، دیکھ لیتے ہیں پھر. تو یہی انداز ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ انداز جو ہے یہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے.
کہ ہمیں کبھی کہتے جی ہمیں یہ معجزہ دکھا دو کہ جیسے آپ اشارہ کریں اور باغات ہی باغات ہو جائیں اور سونے کے پہاڑ ہو جائیں، کبھی آپ اشارہ کریں تو نہریں جاری ہو جائیں، کبھی آپ ایک سیڑھی لگائیں آسمان پہ چڑھیں، جب اتریں تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ قرآن مجید ہو۔ تو مطلب عجیب و غریب قسم کا ہر بندہ جو ہے وہ اپنا مطالبہ کیے بیٹھے تھا کہ ہمیں یہ دکھا دو، ہمیں وہ دکھا دو۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ایتھیسٹ، ہر دوسرا ایتھیسٹ جو ہے ہمیں یہ دکھا دو، ہمیں وہ دکھا دو، ہمیں یہ دکھا دو، ہمیں وہ دکھا دو۔ بھائی دوڑ جاؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں دکھانا۔ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا نا وہی تم سے حساب لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آخرت میں سب کچھ دکھائے گا۔ جب جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، اور خود کہیں گے ہم نے سب دیکھ لیا، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، اب تو ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں، میں نے تو بن دیکھے ایمان کا تقاضا کیا تھا۔ تو جب تقاضا ہی بن دیکھے ایمان کا ہے تو کیا تمہیں اللہ تعالیٰ دکھا دے؟ کیا دکھا دے؟ دیکھنے کے بعد ایمان کو ایمان ہے؟ یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی طالب علم کہے کہ جی مجھے سارا پرچہ دکھا دو، اس کے بعد میں امتحان میں بیٹھ کے امتحان دے دیتا ہوں۔ بھائی یہ عجیب ہے، عجیب تقاضا ہے یہ تو کوئی امتحان نہیں ہوا۔ تو یہ دنیا دار آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں کہا گیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے، کوئی نعمت، کوئی آسائش، کوئی راحت دینا چاہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جیسے ہر نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ جو خیر آپ دینا چاہتے ہیں کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یا اللہ جو خیر آپ روکنا چاہیں کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کے اوپر یہ اعتماد ہونا چاہیے، یہ توکل ہونا چاہیے کہ میرا نفع، میرا نقصان، میرا خیر، میرا شر، میری اچھائی، میری برائی، یہ سب جو ہے وہ مجھے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر مشرکین کہ قیامت والے دن ان کے جو احوال ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا خاص طور پہ مکی صورتوں میں قیامت والے دن جو مختلف احوال ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو مشرکین کے ایک حال کا ذکر کیا ہے ان آیات کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جمع کریں گے مشرکین کو، اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کو انہوں نے اللہ کا پارٹنر یا شریک بنا رکھا تھا، ان کو بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے شرک کرنے والوں سے کہ بھائی دیکھو وہ تمہارے شریک کدھر ہیں جن کے بارے میں تمہیں یہ گمان تھا کہ وہ تمہیں چھڑا لیں گے، تمہیں بچا لیں گے، تمہاری سفارش کریں گے، تمہیں جنت میں لے جائیں گے، وہ شریک کدھر ہیں؟ دنیا میں جن کا تم ڈنڈورا پیٹتے تھے، جن سے تم نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی کہ ان کی نسبتیں تمہیں کام آ جائیں گی۔ آج بھی لوگ مطلب دیکھیں نا ایسی، بس جی بیعت کر لو، بس بیعت کر لو، عمل بمعمل کچھ نہ کرو، بس فلاں سے ہم بیعت ہیں، بس اتنی نسبت ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ نسبتیں تو جو ہے وہ عمل اگر نہ ہو تو نبی کی نسبت بھی کام نہیں آتی، نبی کی نسبت بھی کام نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ جہنمی لوگوں میں سے ہے۔ تو ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو اس کو بھی نبی کی نسبت کام نہیں آئی۔ تو قیامت والے دن یہ مشرک جو ہیں، جب ان کو کہا جائے گا بھائی کدھر ہیں وہ اللہ کے پارٹنر، وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں آپ کا کوئی شریک ہے، ہم نے تو دنیا میں کبھی جو ہے وہ آپ کا شریک بنایا ہی نہیں، ٹھہرایا ہی نہیں، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہے ہمارے پروردگار، ہمارے رب کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، قسمیں اٹھائیں گے، اس طرح سے انکار کر دیں گے۔ یہ صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں کہ وہی بات یہ مکی صورتوں کے اندر بار بار ہمیں ملے گی، یہ مضمون کہ مشرکین بار بار کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا، جو معجزہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کیوں نہیں دکھاتے، اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی رسول ہیں تو وہ معجزہ دکھائیں نا جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، کہ آپ کا رب وہ معجزہ نہیں دکھا سکتا؟ تو یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہو جاتی، کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہو جاتی؟ تو جیسے آج بھی اب دیکھیں کہ یہ ایتھیسٹ
یا ملحدین یا دہریے اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ جی آپ ان سوالات کے جوابات دے دیں، آپ بتا دیں کہ اس پلانٹ ارتھ سے باہر کیا ہے، یونیورس کتنی بڑی ہے۔ آپ کے رسول نے تو یہ سب چیزیں نہیں بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں معجزہ دکھا دے، وہ معجزہ جو تم مانگ رہے ہو، لیکن تم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ جب معجزہ دکھا دیا جاتا ہے نا تو پھر انکار کا نتیجہ کیا ہے؟ عذاب استیصال، ایسا عذاب جو کسی قوم کو اس کی جڑ سے ختم کر کے رکھ دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو جڑ سے ختم نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں ڈیل دے رہے ہیں، تمہیں مہلت دے رہے ہیں معجزہ نہ دکھا کے۔ باقی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا، یہ مضمون بھی آگے آئے گا مکی صورتوں میں بار بار۔ وہ ایک معجزہ ہے، وہ کون سا معجزہ ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید یہ معجزہ ہے بس۔ اگر معجزہ چاہیے تو یہ معجزہ ہے۔ اگر تم اس کو معجزہ نہیں مانتے تو اس جیسی ایک آیت لے آؤ، لے آؤ اس جیسی ایک آیت، ایک سورت لے آؤ اس جیسی۔ اگر نہیں مانتے تو اس سے بڑھ کے معجزہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید سے بڑھ کے معجزہ کیا ہوگا؟ لیکن جن موضوعوں کے تم مطالبات کر رہے ہو ان کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہو جائے اور تم جو ہے وہ سوالات کی فہرست لے کے خدا کا امتحان لینا شروع کر دو، خدا کا انٹرویو لینا شروع کر دو کہ خدا اس میں پاس ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ عجیب تماشا ہے، اس طرح سے تو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، یہ بار بار آپ سے معجزے مانگ رہے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ دیکھو میں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں نے تو صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے اور میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ تو جو میرا دعویٰ ہے میرے دعوے کے مطابق مجھ سے دلیل مانگو نا۔ تو میں نے دعویٰ فرشتہ ہونے کا نہیں کیا، تقاضے مجھ سے سوالات سارے فرشتوں والے کر رہے ہو۔ میں نے دعویٰ جو ہے وہ خدا ہونے کا نہیں کیا، تقاضے مجھ سے جو ہے وہ سارے خدا والے کر رہے ہو۔ میں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو رسول ہونے کے میرے دعوے کی نسبت سے مجھ سے سوال کرو، اور میرا دعویٰ کیا ہے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، اس کی میں بھی پیروی کرتا ہوں، تم بھی پیروی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ عز و جل نے یہ بات کہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب نازل ہوتا ہے اس کی سنت کیا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فزیکل لاز بنائے ہیں نا، لاز آف نیچر ہیں جن کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے اخلاقی قوانین ہیں جن کے تحت یہ پوری تاریخ جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے۔ ان کو قرآن مجید کی اصطلاح میں سنن کہا جاتا ہے۔ سنن، ایک تو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، ایک اللہ کی سنت ہے، اللہ کے طریقے، اللہ کے اخلاقی ضابطے جن کے تحت اللہ تعالیٰ اس دنیا کو حرکت دے رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے قوموں پہ آنے والے عذاب کے حوالے سے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی قوم کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ نافرمان ہے، رسول کی بات نہیں مان رہی، اس کی دعوت پہ لبیک نہیں کہہ رہی، تو ہم اس کو سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑ لیتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ لیکن جب ان کے اوپر سختی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے بحیثیت قوم، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ کورونا وائرس ہے، طاعون کی بیماریاں آتی رہی ہیں اس طرح سے، اور آل فرعون کے بارے میں ہم دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ 9 قسم کے عذاب ان پہ بھیجے گئے کہ کاش وہ اللہ کی طرف پلٹیں، لیکن وہ پلٹتے نہیں ہیں، ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں، اور شیطان ان کے لیے جو ہے وہ ان کے اعمال کو کیا کرتا ہے، مزین کر دیتا ہے۔ وہ بجائے اس کو اللہ کا عذاب سمجھ کے اللہ کی طرف پلٹیں، رجوع کریں کہ یہ ہمارے اعمال کی کرتوتوں کا سزا ہے، وہ اور سخت ہو جاتے ہیں دین کے حوالے سے، اور دین سے جو ہے وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، خود ہی ڈھیل دے دیتے ہیں۔ وہ جو چھوٹا عذاب ہوتا ہے نا دنیا کا، اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، وہ چھوٹی آزمائش بیماری اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں، اور ان کو پھر خوب فراخی دیتے ہیں، خوب فراخی، ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اور وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، دیکھو ہم نے تو بیماری پہ قابو پا لیا، ہم نے تو آزمائش کو ٹال کے دکھا دیا، ہم نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اور جب وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خوشی میں پکڑتا ہے، اور پھر اچانک پکڑتا ہے، اور ایسا پکڑتا ہے کہ اب وہ قوم اٹھنے کے قابل نہیں رہتی۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اب وہ بس مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اب اٹھنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے قوموں پہ عذاب بھیجنے کے حوالے سے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ عذاب کیسے بھیجتے ہیں۔ وہاں دیکھو، یا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجتے ہیں، عذاب من فوقکم، اوپر سے عذاب، جیسے آسمان سے پتھروں کی بارش قوم لوط کے اوپر، جیسے قوم نوح کے اوپر بارش کا عذاب، آندھی طوفان اور جھکڑ کا عذاب۔ او من تحت ارجلکم، یا اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجتے ہیں، جیسے زمین میں دھنسا دیا قارون کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، جیسے سیلاب آ گیا، جیسے سونامی آ گیا، جیسے زلزلہ آ گیا، یہ پاؤں کے نیچے سے عذاب کی یہ دو صورتیں۔ تیسری صورت کیا ہے عذاب کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور ایک فرقے کو دوسرے فرقے کی قتل پہ مامور کر دیتے ہیں، ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کے سوتے کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ زمین کو حرکت میں لانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ قوم خود ہی مر جاتی ہے، آپس میں لڑ کے مر جاتی ہے، فرقوں میں بٹ کے ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عذاب کی بدترین صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے دعائیں کی تھی، 3 دعائیں کی تھی، حدیث میں آتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ میری امت قحط سے قحط سے ہلاک نہ ہو، تو اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول کر لی گئی۔ ایک یہ کہ یا اللہ میری امت جو ہے نا، اس کے اوپر کوئی ایسا اور عذاب نہ آئے کہ جس کی وجہ سے کوئی دشمن اس کے اوپر اس طرح سے مسلط نہ ہو کہ جس کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول کر لی گئی۔ لیکن تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ آپس میں لڑے مرے نہ، یہ امت فرقوں میں بٹ کے ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹے، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس امت میں یہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے کہ امت جو ہے وہ اس طرح سے آپس میں تقسیم ہو جائے کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع کر دے۔ تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ وہ دوسروں سے کیا لڑیں گے پھر؟ کافروں سے کیا لڑیں گے؟ وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے جہاد کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا، تقریباً 2000 سے 2500 قبل مسیح BC کی شخصیت ہیں، جو کہ عراق کے علاقے میں مبعوث ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں پیدا ہوئی ہے، تو وہاں بت پرستی بہت عام تھی۔ ان کے والد، جن کا نام قرآن میں آزر آیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ نے بتوں کو معبود بنا لیا؟ تو وہ بتوں کی صرف پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ بت تراش بھی تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم اپنے والد کو سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے آپ ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور میرا خیال ہے کہ اے میرے ابا جان، آپ اور آپ کی قوم یہ سب سری گمراہی میں ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ تبلیغ تھی، اپنے والد کو بھی اور اپنی قوم کو بھی۔ پھر بہت سارے مقامات پہ قرآن مجید میں وہ واقعہ بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالآخر ان کی تبلیغ کے نتیجے میں وہ علاقہ چھوڑنا پڑا، اور عراق سے وہ پھر ہجرت کر گئے فلسطین کی طرف۔ اس کے بعد درمیان میں مصر بھی گئے، پھر ادھر بھی آئے، مکہ المکرمہ، اللہ کے گھر کی تعمیر بھی کی۔ تو بہرحال بڑے لمبے سفر انہوں نے کیے، ان کا تذکرہ آگے آیات میں آتا رہے گا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ایک اور مکالمے کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ اور مشرکین کے درمیان ہوگا۔ جیسے پہلے بھی ایک مکالمے کا تذکرہ گزرا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جیسے میں نے تم کو دنیا میں پیدا کیا اکیلے، ہر بندہ اکیلا آتا ہے نا دنیا میں،
جماعت کی صورت میں تھوڑا آتا ہے، یہاں پیدا ہو گیا، پھر اس نے اپنی جماعتیں بنا لی، اپنے فالوورز پیدا کر لیے، کھڑے کر لیے، جتھے بنا لیے، گروہ بنا لیے، آیا تو اکیلا ہی ہے۔ تو اسی طرح تم آخرت میں بھی اللہ کے سامنے اکیلے پیش ہوگے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور پھر کہا کہ جب تم آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو جتنی نعمتیں یہاں دنیا میں تمہارے پاس ہیں، یہ سٹیٹس ہے، اتھارٹی ہے، مال و دولت ہے، محلات ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں، یہ سب پیچھے رہ جائے گا، پیچھے رہ جائے گا۔ اور جب اکیلے ہمارے سامنے پیش ہوگے تو ہم تمہیں کیا کہیں گے؟ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، کہ بھائی وہ تمہارے سفارشی کدھر گئے ہیں جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، تمہیں بچا لیں گے۔ دیکھیں جو بے عمل آدمی ہے نا، یا بد عمل انسان ہے جو عمل نہیں کرتا، پھر وہ سفارشوں کے اوپر جو ہے وہ جھوٹی امیدیں لگاتا ہے۔ اور یہ جھوٹی امیدیں جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہودیوں نے لگائیں، عیسائیوں نے لگائیں، اور یہی جھوٹی امیدیں جو ہے وہ آپ امت مسلمہ میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا کہ عمل کرنا نہیں ہے، بس جھوٹی امیدوں پہ جو ہے سہارے چل رہے ہیں۔ آپ فلاں پیر صاحب سے آپ کی نسبت ہے، فلاں مزار سے آپ کی نسبت ہے، بس اتنا کافی ہے آپ کی نجات کے لیے، آپ وہاں درگاہ پہ جو ہے وہ عرس پہ سال میں ایک مرتبہ حاضری دے دیں۔ کوئی ننگے پاؤں جا رہا ہے، کوئی ہر جو ہے وہ 4 قدم کے بعد سجدہ کر کے جا رہا ہے درگاہ پہ حاضری کے لیے، اور اتنی عاجزی اور انکساری سے تو بیت اللہ میں نہیں جاتے جتنی عاجزی اور انکساری سے کسی قبر پہ جا کے، کسی ولی کی قبر پہ جا کے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ شرک ہے، کتنا بڑا شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی وہ کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہیں امیدیں تھیں، کہ اتنی تم نے ان کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں اتنی ان کی عبادتیں کی، اتنی تم نے محنتیں کی، وہ شرکا کہاں گئے ہیں؟ لقد تقطع بینکم، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، آج وہ سارے سفارشی گم ہو گئے، سارے رشتے ناتے تمہارے، ساری نسبتیں ختم ہو گئیں۔ کہاں کی بیعت، کہاں کی پیری فقیری، کہاں کی مریدی، آج کوئی نسبت کام نہیں آئے گی۔ آج ایک ہی نسبت کام آئے گی، اور وہ عمل کی ہے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جو تمہارے جھوٹے گمان تھے وہ سب گم ہو گیا، گم ہو گیا۔ وہ دنیا میں ہی گمان تھے تمہارے پاس، گمان سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ آخرت میں کام آنے والی صرف ایک نسبت ہے، اور وہ عمل کی نسبت ہے۔ جس کی عمل کی نسبت ہے، ٹھیک، کسی بزرگ کے ساتھ نسبت آپ کی اس لیے قائم ہے کہ آپ کا عمل بہتر ہو جائے، تو یہ بہت اچھی نسبت ہے، یہ بہت، اس نسبت کو قائم کرنا چاہیے اور قائم رکھنا بھی چاہیے۔ لیکن کسی بزرگ کے ساتھ آپ کی نسبت اس لیے ہے کہ آپ اور بد عمل ہو جائیں، اور امید لگا لیں کہ یہ بزرگ آپ کو چھڑوا لیں گے آخرت میں، بغیر عمل کے آپ کو جنت میں لے جائیں گے، تو اس سے بدترین نسبت کوئی نہیں۔ اور یہ جھوٹی امید وہی ہے جو کہ یہود النصارہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں سے لگائے بیٹھے ہیں، اپنے احبار اور رہبان سے لگائے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلی رکوع میں جو ہے وہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آسمان سے جو ہے وہ پانی کو نازل کرتا ہے، بارش کو، اور اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے پھر ہر قسم کا سبزہ زمین سے نکالتا ہے۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، مردہ زمین کے اندر جان پڑ جاتی ہے، ہر طرف سبزہ اور ہریالی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے اناج نکالتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، گندم نکلتی ہے، چاول نکلتا ہے، پھر وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا، کھجور، وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ، انگور کے باغات، زیتون والرمان اور انار۔ تو یہ سارے پھل ایسے ہیں آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، نہیں بھی ملتے جلتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینی، دیکھو ان پھلوں کے، ان فصلوں کے، اس اناج کے پکنے میں غور کرو، اس سے تمہارا اللہ کے اوپر ایمان بڑھے گا۔ یعنی پھل کس طرح سے پک کے تیار ہوتا ہے؟ یہ آم کے اندر مٹھاس اتنی کہاں سے آ گئی ہے؟ کبھی اس پہ غور تو کرو۔ وہ مٹھاس کیا زمین سے نکلی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ وہ زمین کو کھودو، زمین کے نیچے تو کوئی بھی نہیں، مٹھاس تمہیں نہیں ملے گی۔ وہ پانی سے آئی ہے، دیکھیں نا اس درخت کو، ظاہری بات ہے یا تو سورج کی روشنی جو ہے وہ اس کو سیراب کر رہی ہے، یا زمین کا پانی ہے، یا پھر ہوا ہے۔ تو زمین کھود دو تو وہاں آپ کو وہ مٹھاس نہیں ملے گی، ہوا کو کھرچ ڈالو تو وہاں وہ آم کی مٹھاس نہیں ملے گی،
سورج کی روشنی کا تجزیہ کر لو تو وہاں وہ مٹھاس نہیں ملے گی. اور پھر ان کے کلرز، اسٹرابری کا رنگ، ہم گھر کا پینٹ کرواتے ہیں، ایک بارش نہ ہو تو پینٹ اتر جاتا ہے. اسٹرابری کا جو ہے وہ رنگ کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کو اتارنا جو ہے وہ انسان کے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے. تو ایسے پکے کلرز اللہ تعالیٰ کے پھلوں کے اور ایسے ذائقے ان کے، تو کبھی ان کے اوپر غور تو کرو، غور تو کرو. کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آم کے اندر گٹھلی پیدا کر دیتے ہیں، سیب کے اندر بیج پیدا کر دیتے ہیں، اور کیسے اس کا کلر چینج ہوتا ہے، سبز سے جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، سبز سے جو ہے وہ یلو ہو جاتا ہے، آم کا رنگ، سیب کا رنگ جو ہے وہ سبز سے سرخ ہو جاتا ہے. تو اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. تم یہ کہو گے، تم اس بات پہ پہنچو گے کہ اللہ کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے. کسان کیا کرتا ہے؟ کسان تو جا کے جو ہے وہ گندم کا دانہ کھیت کے اندر دبا کے گھر آ جاتا ہے. اب اس گندم کے دانے سے جو 10 بالیاں نکلی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوئے، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے نا. ایک دانے سے 700 دانہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا نا. وہ تو صرف دانہ جو ہے وہ کھیت کے اندر دبا کے گھر آ گیا، رات کو سو گیا. اس کے بعد آخری رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہدایت دی گئی مسلمانوں کو خاص طور پہ کہ دیکھو، ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو کہ جو دوسروں کے معبود ہیں، دوسروں کے پیارے. کیونکہ اگر تم کافروں کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے نا تو وہ تمہارے رب کو برا بھلا کہیں گے. تو یہ نہ کرو، گالی نہ دو، دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو، دوسروں کے دیوتاؤں کو، دوسروں کے مشرکوں کے بتوں کو گالی نہ دو. یہ ضرور کہو کہ وہ جھوٹے معبودان باطلہ ہیں، جیسے باطل معبود ہیں، سچے معبود نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو گالی نہ دو، کیونکہ وہ تمہارے خدا کو جو ہے وہ پھر گالی دیں گے. اس لیے رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دو. دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ بن جاؤ گے. تو اس لیے قرآن مجید نے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ بطور ذریعے کے منع کیا. اس کو سد الذرائع کہتے ہیں. یہ اصول فقہ کا ایک پرنسپل ہے. تو اس میں اصول فقہ کے مزید اگر اس چیز کو، اس پرنسپل کو سمجھنا ہو تو اصول فقہ کے پر ہمارے لیکچرز ہیں، ہمارے جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑے ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. سد الذرائع کا پرنسپل بہت اہم ہے، خاص طور پہ جو ہے فتوے میں یہ بنیاد بنتا ہے. تو بہرحال یہ 7ویں پارے کے حوالے سے کچھ آیات کا خلاصہ تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اور قرآن مجید کو جو ہے وہ ہمارے غم، ہمارے دکھ، ہماری تکالیف، ہماری مصیبتیں، ہماری آزمائشیں دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یعنی قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے ہمارا ایسا بن جائے کہ ہمیں یہ آزمائشیں نہ لگیں، ہمارے یہ غم نہ رہ جائیں، اور اسے ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما جو کہ اصحاب القرآن ہیں، قرآن کے ساتھیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ نیکیوں کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. صدق اللہ العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.